अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। वज़ारत दिफा का जवाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किल, क्या करें क्या ना करें। फैसला जनाब आज होगा और ये फैसला इस बात की तरफ इशारा करेगा कि इलेक्शंस होंगे तो कब होंगे और इन इंतखाबात के लिए कौन संजीदा है और कौन बहस अवाम के जज्बात के साथ खेल रहा है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनफैक्ट आज जो है या तो खुल के सामने आएगा या खुलकर उसको इजहार बेबसी करनी पड़ेगी। मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम गौर करें तो इस सवाल का जवाब हमारे सामने आने के लिए हमें सियासी खेल में मौजूद इस वक्त के 4 बेसिक फरीकैन के ऊपर नजर दौड़ाना पड़ेगी। और इस सियासी खेल के ये जो चारों स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त अपने अपने अंदाज के अंदर एक मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। खास तौर पर एक फरीक तो इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है। 2 फरीकैन ऐसे हैं जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल खेलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और चौथा फरीक भी पहले फरीक की तरह अपनी बका की लड़ाई लड़ने के लिए जो है वो मजबूर है और इस बात की तरफ अभी हतमी फैसले की तरफ जा रहा है कि जनाब मुझे ये जो बका की अपनी लड़ाई है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लड़नी है या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़नी है। एक इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक किस्म का मंजर हमारे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और सियासी खेल के इन चारों स्टेक होल्डर्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जनाब नवाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा स्टेक होल्डर है जो अपनी बका की जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है और इस इंपॉर्टेंट पेशरफ्त में जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइन अप को असर नौ डेवलप किया है जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब के इंतखाबात के बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं उनके जरिए बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से कुछ तैनातियां मंजर आम पर आई हैं और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तैनाती का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब हाल मुकीम अडयाला जेल को जनाब मरकजी सदर की हैसियत से नॉमिनेट कर दिया गया है और उसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है इस एक अपॉइंटमेंट का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक चौधरी परवेज इलाही साहब से ना सिर्फ कमिटेड है बल्कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब की पॉलिटिकल पोजीशन से फायदा उठाने के लिए तैयार नजर आ रही है। इसके अलावा मरकजी लीडरशिप या मरकजी तंजीम के ओहदेदारान की अगर आप फहरिस्त देखें तो इसके अंदर आपको कोई काबिल जिक्र सियासी चेहरा नजर नहीं आता। पंजाब की फहरिस्त देखें तो यहां पर आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद और हम्माद अजहर के अलावा कोई काबिल जिक्र चेहरा नजर नहीं आता। और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की तंजीमें हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉन पॉलिटिकल फिगर्स से महरूम होती चली जा रही है और ये उसके लिए यकीनी तौर पर एक लम्हा फिक्री है। और आप यकीनी तौर पर इस सवाल का भी जवाब जानना चाहेंगे कि गुफ्तगू का आगाज़ मैंने आपसे किया है वज़ारत दिफा के जवाब और इलेक्शन कमीशन की मुश्किल का, लेकिन इस सारे सवालों का जवाब भी हमें इसी 4 पॉलिटिकल फरीकों की तकसीम के ज़रिए ही मिलेगा क्योंकि इंतखाबात के अंदर इन चारों फरीकों की मौजूदगी के बगैर होना नामुमकिन है। लिहाजा इंतखाबात के पहले इनकी सूरत हाल को जांचने के बाद इस बारे में राय कायम की जा सकती है कि वो रिपोर्ट जो वज़ारत दिफा की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हुई है वो किस हद तक काबिल एतमाद हो सकती है। इंपॉर्टेंट सिचुएशन के अंदर मुस्लिम लीग नून और हमें MQM नजर आते हैं जो इस सियासी फरीक का सियासी खेल के 2 इंपॉर्टेंट फरीकैन हैं। और इस मरतबा MQM और मुस्लिम लीग नून समेत कई पॉलिटिकल जमातें कबल अज इंतखाबात भी एक इंतखाबी इत्तेहाद में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, JUI, MQM और मुस्लिम लीग काफ और उसके साथ GDA। और ये इस वक्त हमें एक ऐसी सिचुएशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर ये जो अपने वोटों का बिखराव है इसको यकजा करके इंतखाबी मैदान में उतरना चाहते हैं। और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि इनको इस बात का अंदाज़ा है कि हकीकी सियासी मैदान में उनकी हकीकी सियासी मुखालफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो सकती है और उन्हें एंटी इमरान खान वोट को तकसीम होने से बचाना है और एंटी इमरान
عمران خان ووٹ کو اگر وہ ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے تبھی ان کی دال گلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ موجودہ انتخابات اس حوالے سے امپورٹنس کے حامل ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس مرتبہ ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ اس سیاسی کھیل کا چوتھا اہم فریق ہے۔ اگرچہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہت ہی حد تک کمپرومائزڈ نظر آ رہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مقابلے کی کیفیت میں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کا اینٹی نواز ووٹ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس صورتحال میں دیگر سیاسی فریقین پاکستان پیپلز پارٹی کے راستے میں ہمیں روڑے اٹکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی سیاسی قوت اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پر وہ اس بچھے ہوئے سیاسی شطرنج میں اپنے لیے کوئی الگ سے مقام حاصل کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انتخابات مجوزہ طور پر 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے، اور ان انتخابات میں جو ہمیں ٹیمپریچر ہے وہ ماضی کے انتخابات کی نسبت بہت زیادہ ہائی ملے گا، اور اس کی بنیادی وجہ نوجوانوں کی ایک اکثریت ہے جو ان انتخابات میں پہلی مرتبہ پولنگ سٹیشن پر جا کر ووٹ ڈالے گی، اور ان نوجوانوں کی اکثریت کو اگر میں غور کروں تو وہ تقریباً 2,64,00,000 نئے ووٹرز ہیں جنہوں نے ان انتخابات کے اندر آ کر پہلی مرتبہ اپنا جو ہے رائٹ آف ایکسپریشن اس کو ایکسرسائز کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان انتخابات میں اس بات کے بہت ہی زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں کہ اگر یہ پولیٹیکل سچویشن کسی کمپرومائز پہ نہیں پہنچے گی تو یہ سیاسی دنگا مشتی پولنگ ڈے پر کسی بڑے تصادم کا سبب بن سکتی ہے، اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ 3.25 لاکھ فوجی جن کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، وہ اس انتخابی ڈیوٹی کے اوپر آئیں اور ان انتخابات کو سپروائز کریں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بن رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل فریق یعنی پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر وہ اس پولیٹیکل کھیل کے اندر اپنے 3.25 لاکھ فوجیوں کو اتارے گی تو کل ان انتخابی نتائج کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو اس کا آتا ہے آؤٹ کم، وہ پاکستانی فوج کو ایک مرتبہ پھر سیاست کے اندر لا کر اور سیاست کے اندر لانے کے بعد گندا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنے جوانوں کو اس آگ میں جھونکنے کے لیے ابھی تک تیار نظر نہیں آ رہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک خط تحریر کیا گیا تھا وزارت داخلہ کو اور جناب وزارت دفاع کو، اور ان سے انتخابات کے لیے معاونت کو طلب کیا گیا تھا، اور معاونت یقینی طور پر ایک جانب پیسوں کی ہے، دوسری جانب سیکیورٹی کی ہے۔ سیکیورٹی کے لیے جہاں پر پولیس اور دیگر ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈسپوزل پر انتخابات کے دوران، انتخابی مہم کے دوران اور پولنگ ڈے پر اپنی فرائض سر انجام دیں گے، وہیں پر جو افواج پاکستان ہیں ان کی مدد بھی ماضی میں ہر ایک الیکشنز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حاصل رہی ہے۔ اب موجودہ حالات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزارت دفاع کی طرف سے جواب تو موصول ہو گیا ہے، لیکن اس جواب کے اندر فوجی جوان دینے کی حمایت کی گئی ہے، آمادگی ظاہر کی گئی ہے یا آمادگی ظاہر نہیں کی گئی، یہ خلاصہ آج ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں۔ البتہ ایک انٹرویو میں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو سابق جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کا ایک موقف سامنے آیا ہے ایک انٹرویو میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب، اور یہ بات میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات میں سیکیورٹی کے لیے فوج کی تعیناتی کا مطالبہ آیا تو غور کریں گے۔ بھائی مطالبہ کس نے دینا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست دیے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ جناب درخواست آئی ہے یا درخواست نہیں آئی۔ وہ ابھی تک اس چکر میں ہیں یا وہ یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ معاملات کا علم ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں نہایت ہی غیر ذمہ داری کے ساتھ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کرنے سے پہلے
اس بات کو جانچنا ضروری ہے کہ پولیس کی صلاحیت اور نفری کیا ہے. کیا پولیس اور اس کی نفری میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ معاملہ سنبھال سکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سویلین ادارہ یعنی پاکستان کی پولیس ان انتخابات کے اندر معاملات کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر دیگر اداروں سے بات ہوگی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم, چاہے وہ نگران وزیر اعظم ہے, وہ اپنے اداروں کی کیپیسٹی کے اوپر خود سوالیہ نشان ڈال رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پولیس کا پہلے جائزہ لیں گے اور اگر یہ بات سامنے آئی کہ وہ معاملات کو سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں تو پھر دیگر اداروں سے بات کریں گے. تو بھائی پولیس رکھی کیوں ہے؟ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, سڑکوں پر روکنے کے لیے, لائسنس چیک کرنے کے لیے, پتے بازی کرنے کے لیے, اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے, لوگوں کو تھانوں میں تنگ کرنے کے لیے, چوری ڈاکوں اور لٹیروں کو کھلا چھوڑنے کے لیے کس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ اگر تو پولیس کے بارے میں آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ معاملہ سنبھال لیں گے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر خط لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ ایک کمپرومائزڈ ادارہ ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں کے ایس ایچ او ایم پی اے ایم این اے کی مرضی کے بغیر اس کے حلقے میں نہیں لگ سکتے. جس جگہ پر ایم پی اے ایم این اے کی مرضی کے بغیر ایس ایچ او نہ لگے تو وہ ایس ایچ او الیکشن دن میں اس ایم پی اے ایم این اے کی مرضی کے خلاف جا کر لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اپنا ووٹنگ کا حق دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی تو کوشش ہوگی جناب یہ جو معاملات ہیں یہ ذرا آگے بڑھے تاکہ اس کی جیب گرم ہو, اور جیب گرم کرنے کے لیے وہ ہر ایک سٹینڈ پر جا سکتا ہے. لہٰذا انوار اللہ کاکڑ صاحب کا یہ موقف تو 100% غلط ہے. البتہ اگر میں ماضی کی بات کروں اور ان انتخابات کے مجوزہ انتخابات کی بات کروں جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ہونا قرار پائے تھے, یعنی 14 مئی کو, ان انتخابات کے لیے وزارت دفاع کی طرف سے اور پاکستان کی جوڈیشری دونوں کی طرف سے وزارت یہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا تھا. حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ان 2 صوبوں میں انتخابات کے لیے فنڈز نہیں دیے گئے تھے. پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے الیکشن کمیشنز کو ان انتخابات کو کنڈکٹ کرانے کے لیے ریٹرننگ آفیسرز, ڈپٹی ریٹرننگ آفیسرز اور پریزائڈنگ آفیسرز مہیا نہیں کیے گئے تھے. پاکستانی فوج کی طرف سے جو افواج پاکستان ہیں جن کی تعداد 3.25 لاکھ مانگی گئی تھی وہ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا, یہ کہتے ہوئے کہ جناب اس وقت 2 صوبوں کے اندر بدامنی کی کیفیت ہے اور اس کیفیت کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد کو ریلیز کر دیں الیکشن ڈیوٹی کے لیے. اور اس چکر کے اندر انہی گراؤنڈز کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کے انعقاد کو ملتوی کر دیا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وزارت دفاع کا فیصلہ وہ لیٹر جو آج کھولا جائے گا اس کے اندر وہی نیریٹو سامنے آتا ہے کہ جناب اس وقت کی سچویشن ایسی ہے کہ ہم الیکشن ڈیوٹی کے لیے اپنے فوجی نہیں دے سکتے, اور عدلیہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آروز نہیں دے سکتے, اور وزارت داخلہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم امن و امان کی صورتحال کو قابو میں نہیں رکھ سکتے. تو الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ الیکشن کمیشن کہے گا جناب اچھا جی تسی جدو کراؤ گے تو ہم دس دینا, ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں تو نہیں ڈالنا. اور وہ ان خطوط کے اوپر اپنا ایک لیٹر لکھیں گے اور اٹھا کے بھیج دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جناب یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے, اب بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. اگر اس طرح کی رائے آتی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جناب انتخابات 8 فروری کو نہیں ہونے جا رہے. لیکن اگر اس کے برخلاف جب آج یہ اجلاس ہوتا ہے, لفافے کھلتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ جناب عدلیہ یہ کہتی ہے کہ ہم آروز دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد وزارت داخلہ کہتی ہے جناب پولیس ہر طرح کی الیکشن ڈیوٹی دے گی, اور وزارت دفاع کی طرف سے یہ موقف آتا ہے کہ جناب وہ 3.25 لاکھ فوجیوں کو ریلیز کرنے کے لیے الیکشن ڈیوٹی کے لیے تیار ہیں. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جناب انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہونے والا اجلاس حتمی طور پر اس بات کا تعین کرے گا کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں یا نہیں, اور الیکشن کمیشن کا جو مشکل ہے وہ آج دور ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ان 2 خطوط کے جائزے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک تاریخ کا اعلان ہونا ہے جو ممکنہ طور پر 12 سے 15 دسمبر کے درمیان ہوگی, اور یہ بات اس میں سامنے آئے گی کہ انہی 2 تاریخوں کے درمیان یعنی 12 دسمبر سے لے کے 15 دسمبر کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی شیڈول کا اعلان کرے گا. اگر
اگر وزارت داخلہ اور وزارت دفاع دونوں کا جواب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مرضی کے مطابق آیا، یعنی انہوں نے انتخابات کے لیے اپنا ہر ایک تعاون ایکسٹینڈ کرنے کی پیشکش کی، تو اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔